11 बजने में 5 मिनट थे। मैं दफ्तर बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। अगर पूरे 5 मिनट का मामला न होता तो मैं इसे आसानी से नज़रअंदाज कर देता, मगर अब इसे सुनना ही पड़ा। वजह ये थी कि रात को फ़ोन का सिलसिला एक टेप रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाता था, जो खुदकार तरीके पर न सिर्फ हर एक फ़ोन कॉल बल्कि उसका वक्त भी रिकॉर्ड करता रहता था। मैंने रिसीवर उठा लिया। लॉरेंस सेफ कॉरपोरेशन, नाइट सर्विस, मैंने कहा। मैं हेनरी कॉपर बात कर रहा हूँ। एक बाहरी मर्दाना आवाज़ उभरी। आवाज़ ही से अंदाज़ा हो जाता था कि बोलने वाला करोड़पति नहीं तो लखपति ज़रूर है। तुम कितनी जल्दी कोई आदमी यहाँ भेज सकते हो? मेरा सेफ मेरे लिए दर्द सर बना हुआ है। गोया जैनी के साथ शाम गुजारने का प्रोग्राम खत्म। मैंने दिल में कहा, ये तीसरी बार है कि मैं अपना वादा तोड़ने पर मजबूर था। आप कहाँ रहते हैं जनाब? मैंने हत्तल इम्कान अपनी आवाज़ नरम रखते हुए कहा। मुझे मालूम था कि ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और मुझे पहले ही एक गाहक से चीख कर बोलने पर वार्निंग दी जा चुकी थी। एशले आर्म्स, उसने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन किसी आदमी को भेज दो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 11 बजने में 2 मिनट थे। अगर मैं उससे ये कह दूं कि नाइट सर्विस बंद हो चुकी है तो इसका मतलब मुलाजमत से बरतरफी भी हो सकता था, और सरेदस्त मेरे माशी हालात इस अय्याशी की इजाज़त नहीं दे रहे थे। आप मुझे बता सकते हैं कि खराबी क्या है? मैंने पूछा। मैं उसकी चाबी कहीं रखकर भूल गया हूँ, कॉपर ने जवाब दिया और झिल्लाकर रिसीवर पटक दिया। मैं भी कुछ कम झिल्लाया हुआ नहीं था। मैंने भी उसकी पैरवी की। मैंने जैनी से वादा किया था कि मैं 11:15 बजे उसे लेने आऊँगा। हमने एक नए क्लब में खाने और डांस करने का प्रोग्राम बनाया था। वो तैयार होकर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। एशले आर्म्स शहर के दूसरे किनारे पर वाक़ई था। जब तक मैं वहां पहुंचकर अपने काम से फारिग होऊंगा, 12:30 बज जाएंगे। जेनी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकेगी। उसने कह दिया था कि अगर आइंदा कभी मैं अपने वादे पर नहीं पहुंचा तो वो आखिरी मर्तबा होगी। मैं उसे दफ्तर से फ़ोन नहीं कर सकता था। दफ्तर से कुछ फासले पर एक पब्लिक फ़ोन बूथ था, वहां से फ़ोन करना होगा। मैंने अपना औजारों का थैला उठाया और दफ्तर बंद करके बाहर निकल आया। इस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरे पास बरसाती भी नहीं थी। सड़क पर ट्रैफिक का हुजूम था। मुझे अपना ट्रक पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। मजबूरन मैं इधर उधर चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि फ़ोन बूथ के सामने खड़ी हुई एक कार ने जगह खाली की और मैं वहां अपना ट्रक खड़ा करके फ़ोन करने के लिए बूथ में दाखिल हुआ। इस वक्त 11:20 हो चुके थे। घंटी बजते ही जैनी ने रिसीवर उठा लिया, जैसे वो फ़ोन के पास बैठी इंतज़ार कर रही थी। मैंने अभी माजरत करनी शुरू की ही थी कि उसने मेरी बात काट दी। अगर तुम नहीं आ सकते, वो बोली, तो मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ जो आ सकता है। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था चैट कि आइंदा मर्तबा आखिरी मर्तबा होगी। मैं तुम्हारी वादा खिलाफियों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने एक मर्तबा फिर वजाहत करने की कोशिश की, मगर जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि मैं खामखा अपना मुंह थका रहा हूँ। वो रिसीवर रख चुकी थी। मुंह ही मुंह में मैं अपने आप को, अपनी किस्मत को और अपनी मुलाजमत को कोसता हुआ बोझ से बाहर निकला। मरे पर 100 दुर्रे के मिस्दाक इस वक्त बारिश भी बहुत तेजी से होने लगी थी। मैं इंतहाई बोरियत के आलम में एशले आर्म्स रवाना हुआ। एशले आर्म्स एक बहुत बड़ी आलीशान इमारत का नाम था जो बेहतरीन रिहायशी इलाके में वाक़ थी। मैंने उसके बैरूनी दरवाजे के सामने ट्रक पार्क किया। चौकीदार से मालूम हुआ कि मिस्टर कॉपर का फ्लैट तीसरी मंजिल पर वाक़ है। मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलने वाले खुद मिस्टर कॉपर थे। वो भारी भरकम जिस्म और खासी कुशादा तोंद के मालिक थे। चेहरे के अंदाज से मालूम होता था कि शराब पीने में एतदाल से काम लेने के आदी नहीं हैं। मुझे देखते ही उन्होंने इतनी ताख़ीर से आने पर गालियों की बुछाड़ कर दी। फिर वो मुझे साथ लिए हुए एक आरास्ता व पेरास्ता कमरे में पहुंचे। दीवार पर एक मोटी औरत की तस्वीर लटक रही थी। वो इसके करीब पहुंचे, तस्वीर को एक तरफ घुमाया। उसके पीछे दीवार में लगा हुआ एक सुपर डिलक्स सेफ नमूदार हुआ। मैं सेफ के करीब अपना औजारों का थैला फर्श पर रख रहा था कि मुझे कमरे में एक तीसरी हस्ती की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो एक लड़की थी जो सोफे पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में कोई रिसाला था और मुंह में सिगरेट, और वो मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। तुम इसे कितनी देर में खोल सकते हो? कॉपर ने पूछा। मैंने पूरी कोशिश से लड़की के नीम उरिया जिस्म से अपनी नज़रें हटाईं। अगर आप मुझे इसका नंबर बता दें तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैंने जवाब दिया। उसने एक कागज़ पर नंबर लिखकर मुझे दिया और ख़ुद शराब की अलमारी के पास जाकर अपने लिए गिलास में विस्की उंडेलने लगा। मैंने अपना काम शुरू किया। किसी दूसरे कमरे में फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई।
کاپر فون ریسیو کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جلدی کرو مسٹر، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ بڑے میاں نے مجھ سے ایک موتیوں کے ہار کا وعدہ کیا ہے، دیر ہو گئی تو ممکن ہے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہر عورت کی آنکھوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی مرد کو بیوقوف بنا کر اپنی کوئی مرضی منوانا چاہتی ہے۔ مجھے سیف کھولنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگے۔ کیا سیف ہے؟ اسے تو ایک بچہ بھی کھول سکتا ہے، وہ بولی۔ میں سیف کے اندر دیکھ رہا تھا۔ اس کے 3 خانوں میں 100 کے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کتنی دولت ہوگی، شاید $50,000 یا شاید $50 لاکھ۔ لڑکی صوفے سے اٹھ کر میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی اور اب سیف میں جھانک رہی تھی۔ یہ تو الادین کا غار معلوم ہوتا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اوہ مسٹر، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اس میں سے اپنا حصہ نکال لیں؟ میں نے دوسرے کمرے میں ریسیور رکھے جانے کی آواز سنی، گویا کاپر بات ختم کر کے واپس آ رہا تھا۔ آواز لڑکی نے بھی سن لی تھی اور جلدی سے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ میں نے پھرتی سے سیف کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا تم ابھی تک نہیں کھول سکے؟ کاپر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ سر، میں نے جواب دیا اور پھر ہینڈل گھماتے ہوئے بولا۔ یہ لیجیے، کھل گیا۔ کاپر نے مجھے پیچھے ہٹا دیا، سیف کا دروازہ 1-2 انچ کے قریب کھول کر اطمینان کیا کہ واقعی کھل چکا ہے یا نہیں، پھر بند کر دیا۔ تم مجھے ایک دوسری چابی بنا کر بھیج دینا، اس نے کہا۔ میں نے وعدہ کیا، اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور باہر چل دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے کاپر نے دروازے پر مجھے $2 دیے، اور جب میں ٹرک میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا تو میرے خیالات کی رو سیف میں رکھی ہوئی دولت کی جانب لگی ہوئی تھی۔ سال ہر سال سے میں اپنی موجودہ آمدنی سے غیر مطمئن چلا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ موجودہ ملازمت میں میرے لیے ترقی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاپر کے فلیٹ میں گھس کر سیف سے رقم نکال لینا کتنا آسان ہے، اگرچہ میں اپنے دل سے یہی کہہ رہا تھا اور مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، مگر اس کے باوجود یہ خیال جیسے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ یہ خیال دوسرے دن رات کو اس وقت بھی میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا جب رائے ٹریسی میری جگہ لینے کے لیے دفتر میں داخل ہوا۔ رائے کو میں ایک مدت سے جانتا تھا، ہم دونوں ساتھ ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے۔ پھر جس دن اس کے باپ نے اسے لارنس سیف کارپوریشن میں کام سیکھنے پر رکھوایا، اسی دن میرے والد میرے لیے بھی یہی فیصلہ کر چکے تھے۔ دیکھنے میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اتنی کہ کئی لوگ اسے میرا بھائی سمجھ بیٹھتے تھے۔ ہماری طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے بہت ملتی تھیں۔ میری طرح رائے کو بھی دولت حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ اختلاف بھی تھا، مثلاً میرے برعکس عورتیں اس کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی تھی، اگرچہ اس نے صرف 19 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی، مگر یہ شادی کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی بیوی 1 سال بعد ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور اس واقعے کے بعد رائے کے دل میں عورتوں کے لیے رہی صحیح جگہ بھی ختم ہو گئی۔ اسے ریس کھیلنے کا شوق ہی نہیں، جنون تھا۔ اس شوق کے ہاتھوں وہ اکثر تنگ دست رہتا اور مجھ سے قرض مانگ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کاپر کے سیف میں رکھی ہوئی دولت کے بارے میں بتا دیا، اس لڑکی کا ذکر بھی کیا جسے کاپر کے فلیٹ میں دیکھا تھا۔ ہاں دوست، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کچھ لوگ بے حد خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، میں اب جا رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ $50,000؟ اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے، 3 خانے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دولت مل جائے تو کتنا اچھا ہو، رائے نے کہا۔ کچھ ایسی ہی خواہش میرے دل میں بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تو گویا سوچنا صرف یہ ہے کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ نہیں، میں بولا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ دل چاہتا ہے، مگر یہ چوری ہوگی۔ ڈرتے رہو، رائے ہنسا۔ اگر ہم ہوشیاری سے کام کریں تو پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے تو ٹھیک ہو۔ میں میز کے کنارے پر ٹک گیا۔ آؤ ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی تجویز ذہن میں آتی ہے یا نہیں؟ رائے نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم 1 گھنٹے تک بیٹھے پلان بناتے رہے۔ ہم اس بارے میں جتنی زیادہ گفتگو کر رہے تھے، کام اتنا ہی زیادہ آسان نظر آتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ شخص کاپر اپنے فلیٹ سے کس وقت باہر جاتا ہے، رائے نے آخر میں کہا۔ یہ معلوم ہو جائے تو اس کے فلیٹ میں جا کر سیف سے رقم نکالنا کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ میرے خیال سے تم ایسا کرو کہ چابی دینے کے بہانے وہاں جاؤ اور بلڈنگ کے چوکیدار سے معلوم کرو، اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ کاپر کب جاتا ہے اور کب آتا ہے۔
اس طرح دیکھا جائے تو کاپر کے سیف سے دولت نکالنا دنیا کا آسان ترین کام معلوم ہو رہا تھا۔ اس سے اگلے دن شام کو میں ایک مرتبہ پھر ایشلے آرمز گیا۔ میں کمپنی کی یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ رائے نے کہا تھا کہ وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں وہاں پہنچا تو 10:30 بجے تھے۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ اگر تم مسٹر کاپر سے ملنے آئے ہو تو بیکار ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، کب واپس آئیں گے؟ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ چوکیدار نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں انتظار کر لوں گا، میں نے جواب دیا۔ مجھے انہیں ایک چیز دینی ہے۔ مجھے دے جاؤ، میں انہیں دے دوں گا۔ سیف کی چابی کا معاملہ ہے، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے خود ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری مرضی، چوکیدار نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے؟ ہاں، ان کا دستور ہے کہ وہ 8 بجے جاتے ہیں اور 11 بجے واپس آتے ہیں۔ واقعی کچھ لوگ وقت کے معاملے میں اتنے پابند ہوتے ہیں کہ تم ان سے اپنی گھڑی ملا سکتے ہو، میں نے کہا۔ مسٹر کاپر بھی ایسے ہی آدمی ہیں، چوکیدار نے بتایا۔ وہ 3 نائٹ کلبوں کے مالک ہیں، رات کو ان کی چیکنگ کرنے جاتے ہیں۔ اب وہ 11 بجے واپس آئیں گے اور کھانا وغیرہ کھا کر رات کے 1 بجے پھر چلے جائیں گے تاکہ اپنے سامنے آمدنی کا حساب وغیرہ کر کے کلب بند کر سکیں۔ کیا تم تمام رات ڈیوٹی پر رہتے ہو؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، 1 بجے جب بلڈنگ کا بیرونی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو میں بھی سونے چلا جاتا ہوں۔ ہر کرایہ دار کے پاس ایک چابی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد آئے تو اپنی چابی سے دروازہ کھول کر آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود لوگ اپنی چابی فلیٹ میں بھول جاتے ہیں اور مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ ساری معلومات ہمارے حق میں جا رہی تھیں۔ مسٹر کاپر بھی اپنے سیف کی چابی گم کر بیٹھے تھے۔ نتیجہ یہ کہ مجھے رات کے 11 بجے دفتر سے بھاگ کر یہاں آنا پڑا۔ وہ ہمیشہ اپنی چابیاں گم کرتے رہتے ہیں، چوکیدار نے کہا۔ ابھی گزشتہ ہفتے انہوں نے دروازے کی چابی کھو دی اور مجھے صبح 5 بجے بستر سے اٹھنا پڑا۔ کیا وہ صبح 5 بجے واپس آتے ہیں؟ ہاں، اور پھر سارا دن پڑے سوتے رہتے ہیں۔ مجھے وہ ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ہم باقی وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ مسٹر کاپر واپس آ گئے۔ اس وقت 11 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بتایا کہ دوسری چابی لے آیا ہوں۔ اسے مجھے پہچاننے میں کئی سیکنڈ لگے۔ تو پھر لاؤ دے دو، آخر اس نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ میں اسے آزما کر دیکھ لوں کہ سیف کھلتا بھی ہے یا نہیں۔ مسٹر کاپر مجھے اپنے ساتھ فلیٹ میں لے گیا۔ میں نے سیف میں چابی ڈال کر دیکھی اور اس وقت جب کہ میں قفل کھول رہا تھا، اچانک میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت اسے مار مور کر ڈال دوں اور دولت نکال لوں تو کیسا رہے، مگر میں نے اس خیال پر عمل نہیں کیا۔ میں نے سیف کھول کر اسے دکھایا اور پھر دوبارہ بند کرتے ہوئے چابی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا مگر بس ڈال کر ہی رہ گیا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ میں پہلے ہی $2 دے چکا ہوں، جو بہت کافی ہیں، اور اس کی اس کنجوسی نے میری تمام ہچکچاہٹ ختم کر دی۔ اب تک میں پوری طرح فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ آیا مجھے واقعی رائے کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ مکھی چوس آدمی اسی بات کا مستحق ہے کہ اس کی دولت چرا لی جائے۔ میں واپس چلا، بلڈنگ سے باہر نکلا تو رائے ٹرک لیے موجود تھا۔ میں نے اسے ساری باتیں بتا دیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اتوار کے دن کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ہم دونوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ اتوار کو ہم نے ایک کرائے کی کار حاصل کی اور اپنی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ اس رات بھی خوب بارش ہو رہی تھی اور یہ ہمارے لیے نیک شگون تھا۔ اپنے پلان کے مطابق جب ہم ایشلے آرمز پہنچے تو 1 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ بلڈنگ کے سامنے بہت سی کاریں کھڑی تھیں۔ ہم نے بھی اپنی کار کھڑی کر دی۔ ٹھیک 1 بجے کاپر بلڈنگ سے باہر نکلا اور ایک سفید جیگوار کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس کے چند منٹ بعد ہم نے چوکیدار کو بیرونی دروازہ بند کر کے سونے کے لیے جاتے دیکھا، گویا اب ہمارے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ چلو، رائے نے کار کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا۔ میرا دل اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اس کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ میں نے اپنا اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور رائے کے پیچھے چل دیا۔ ہم دونوں بارش میں بھاگتے ہوئے بلڈنگ کے دروازے تک آئے۔ طے یہ ہوا تھا کہ میں سیف کھولوں گا اور رائے چوکیداری کرتا رہے گا۔ بیرونی دروازے کا قفل کافی دشواری سے کھلا۔ عام حالات میں شاید میں اسے 4 منٹ میں کھول سکتا تھا،
مگر گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر قابو میں نہیں تھے۔ بہرحال تالا کھل گیا۔ ہم دونوں راہداری کی نیم تاریکی میں آگے بڑھے اور دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے۔ راستے میں کوئی نہیں ملا۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود جب ہم تیسری منزل پر پہنچے تو دونوں پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ کوپر کے فلیٹ کا دروازہ بڑی آسانی سے کھل گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہم نے چند لمحے خاموش کھڑے رہ کر آہٹ لینے کی کوشش کی، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ آتے کیوں نہیں؟ کس بات کا انتظار ہے؟ رائے نے فلیٹ میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں پہنچا اور سوئچ دبا کر روشنی کر دی۔ رائے نے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرہ تو بہت شاندار ہے، رائے بولا، مگر سیف کہاں ہے؟ میں موٹی عورت کی تصویر کی طرف بڑھا اور تصویر ایک طرف ہٹا کر اسے سیف دکھایا۔ نمبر ملائے اور پھر جیب سے چابی نکالتے ہوئے میں نے سیف کے قفل میں داخل کی۔ دوسرے لمحے سیف کھل چکا تھا۔ رائے نے نوٹوں کی گڈیاں ایک کے اوپر ایک دیکھیں اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واہ دوست، وہ میرا بازو پکڑ کر جوش سے بولا، اب ہم زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہم نے نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کوئی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی چابی قفل میں ڈال کر تالا کھولتا ہے۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا، مگر رائے کی حالت مجھ سے مختلف تھی۔ صرف ایک ثانیے کے لیے تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جم کر رہ گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پھرتی سے لپکا۔ جلدی سے بجلی کا سوئچ آف کیا۔ شاید وہ کچھ اور بھی کرتا، مگر اسی وقت دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ باہر کے کمرے سے آتی ہوئی روشنی سیدھی میرے اوپر پڑ رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ دروازے میں وہی لڑکی کھڑی تھی جسے میں پہلی مرتبہ میں دیکھ چکا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور چیخ ماری۔ اس کی چیخ میرے کانوں میں گرم شیشے کی طرح اترتی چلی گئی۔ یہاں ایک چور گھسا ہوا ہے، وہ چلائی۔ فوراً ہی کوپر کا بھاری بھرکم جسم لڑکی کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس نے لڑکی کو ایک طرف ہٹایا اور دھڑاتا ہوا کمرے میں گھسا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، مگر میں ابھی تک سیف کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے خوفزدہ قدم جیسے فرش میں گڑ کر رہ گئے تھے۔ لڑکی اتنی دیر میں فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اب چیختی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ میں نے رائے کو دیکھا، وہ دروازے کی آڑ میں دیوار سے چپکا کھڑا ہوا تھا۔ کوپر اندر آتے ہوئے اسے بالکل نہیں دیکھ سکا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح آگے پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ میرا گلا دبوچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رائے خاموشی سے اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ بھاری آہنی سلاخ دبی ہوئی تھی جسے ہم اس خیال سے لے آئے تھے کہ شاید تالا توڑنے کی ضرورت پڑے۔ اس نے سلاخ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اٹھائی اور کوپر کے سر پر دے ماری۔ کوپر کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح دھم سے فرش پر گر گیا۔ جلدی بھاگو، رائے نے کہا۔ ہمارے کانوں میں اب بھی نیچے کہیں سے لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بوکھلا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ چیڈ، رائے نے آواز دی، نیچے نہیں، اوپر۔ میں اندھا دھند سیڑھیوں سے نیچے اترتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک خیال سمایا ہوا تھا کہ مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ رائے نے مجھے پھر آواز دی۔ میں نے اس کی آواز سنی مگر رکا نہیں۔ میں دوسری منزل پر پہنچ چکا تھا اور اگلی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ زینے کے قریب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سفید بالوں والے خوفزدہ چہرے نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اگلی 3 سیڑھیاں ایک جست میں پھلانگنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور توازن کھو کر لڑکتا ہوا نیچے چلا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر میں سنبھلا، کھڑا ہوا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ لڑکی چوکیدار کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر چیخنے لگی۔ اسی وقت چوکیدار نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پہلے لڑکی کو دیکھا اور پھر مجھے، پھر ایک جست مار کر میری طرف لپکا اور اتنے جلدی میرے قریب پہنچا کہ مجھے حیرت ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے فرش پر گرے۔ میں نے 2-3 گھوسے مار کر اسے زور سے دھکا دیا، جلدی سے اٹھا اور پھر دروازے کی طرف بھاگا۔ میں باہر آیا تو چوکیدار نے اپنی جیب سے پولیس وسل نکال کر زور سے بجا دی۔ میں بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ میرا رخ کار کی طرف تھا، مگر ابھی چند قدم ہی بھاگا ہوگا کہ برابر کی گلی سے ایک گشتی پولیس کانسٹیبل نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اسے جھکائی دے کر آگے نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ شاید اس نے ریوالور نکال لیا تھا کہ ایک فائر کی آواز کے ساتھ میں نے کوئی گرم چیز اپنے چہرے کے قریب سے گزرتے ہوئے محسوس کی۔ میں رکا نہیں اور تیزی سے بھاگا۔ فوراً ہی دوسرا فائر ہوا
اور اس مرتبہ مجھے لگا جیسے کسی نے بڑے زور سے میری پیٹھ میں گھونسا مار دیا ہو۔ میں منہ کے بل سڑک پر گر گیا، کمر میں شدید درد اٹھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ پولیس کانسٹیبل کے قریب آتے ہوئے بھاری قدموں کی تھی۔